बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अक्टूबर की 31 तारीख मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन, और मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि हुकूमत की सफ़ों में खलबली है। दो चीज़ें हैं जिनकी बिना पर हुकूमत की सफ़ों में खलबली है। पहली चीज़, हमारे सामने रात 10 बजे के आसपास खबर आई कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब एक बार फिर एक कमेटी दी, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इसकी सरबराही मंसूर अली शाह साहब करते थे। लेकिन काजी फाइज ईसा ने क्या किया, जब मखसूस नशिस्तों का फैसला आ गया तो उसके बाद काजी फाइज ईसा साहब ने मंसूर अली शाह साहब को इस कमेटी की सरबराही से हटा दिया, यहाँ से निकाल दिया। लेकिन अब एक बार फिर याह्या आफरीदी साहब की जानिब से मंसूर अली शाह साहब का नाम वापस उस कमेटी में बतौर सरबराह मौजूद है। तो हुकूमत की सफ़ों में खलबली है। पहले हमारे सामने मुआजरा आया था कि बेंच फिक्स करने वाली कमेटी में मुनीब अख्तर साहब की वापसी हुई, और अब मंसूर अली शाह साहब की यहाँ वापसी हुई है। तो जो सिग्नल्स जा रहे हैं हुकूमत को, वो हुकूमत को सिग्नल्स ये जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वापस जजेस का वक़ार बहाल करने के लिए काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वापस अपना अदालत का वक़ार बहाल करने के लिए काम कर रही है। और हुकूमत की सफ़ों में ये भी खलबली है कि अदालत इससे आगे जाएगी और उनकी जो 26वीं आईनी तरमीम है वो टेकअप होगी। माजरा यह है कि मंसूर अली शाह साहब के हवाले से खबरें लगाई गईं, और ये मुस्लिम लीग नून के लोगों के बयानात पर मुश्तमिल थी। जैसे ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि इलेक्शन हमारे ऑडिट होंगे। इसी तरह से पंजाब में मौजूद एक अहम शख्सियत जिनके इस्टेब्लिशमेंट से बड़े ताल्लुकात हैं, जिन्होंने रिजीम चेंज ऑपरेशन के वक्त बड़ा किरदार अदा किया था और पंजाब की एक बड़ी कुर्सी हासिल करना उनकी ख्वाहिश थी, उनकी जानिब से भी कहा गया कि हमें ये पता है कि इस सुप्रीम कोर्ट में ऐसे जज साहब मौजूद हैं जिनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों से राब्ते हैं, जो ये कह चुके हैं कि आपका काम हो जाएगा, अपने घर में भी बता चुके हैं। ये तमाम बातें हो रही थी। एक साहब ने तो ये भी कहा कि हमारे पास सबूत भी हैं। अब इन बातों का जवाब जो हुकूमत की जानिब से की जा रही थी, वो मंसूर अली शाह साहब के ज़राए के हवाले से ख़बरों में दोबारा हमारे सामने आया कि शाह साहब ने ये कहा कि ये इनके जहन में मौजूद कोई शय है, हुकूमत गिरा दें, ये हमारा काम ही नहीं है। हमारे सामने केस आएगा, हम उस केस पर बात करेंगे, हुकूमत गिराने के लिए नहीं बैठे हुए। इसी तरह से अब हुकूमत को ये पता है कि 26वीं आईनी तरमीम, जिसके बारे में हुकूमत ये कहती है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाएगी, उसके बारे में हुकूमत को अब ये क्लियर मैसेज मिल गया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में नहीं जाएगी। अदालत इस तरमीम में कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है, इसको देखेगी। तो जब इसको देखेगी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान देखेगी, इसको आईनी बेंच नहीं देखेगा। इसलिए हुकूमत परेशान है। साथ में मखसूस नशिस्तों का फैसला। अब जो मखसूस नशिस्तों का फैसला है उसके हवाले से फैसल सिद्दीकी साहब, जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और सलमान अकरम राजा साहब ने अपना केस वहाँ पर फाइट किया था, वो फैसल सिद्दीकी साहब मौजूद थे आमिर मतीन साहब के प्रोग्राम में, और उन्होंने वहाँ पर यह बताया कि ये मुमकिन नहीं है। फिर इस नुक्ते पर मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की टीम में एक बहुत अहम रुकन से बात हुई, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की। और फिर मैंने एक ऐसी शख्सियत जो हुकूमत के लीगल एडवाइज़र्स में शामिल हैं उनसे भी बात की, तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम मत लीजिएगा, इसलिए कि फैसल सिद्दीकी की एक ऐसी बात जो हुकूमत पर बहुत बुरी तनकीद है, मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ। मुस्लिम लीग नून के उन साहब ने कहा। फैसल सिद्दीकी साहब क्या कहते हैं? फैसल सिद्दीकी साहब ये कहते कि ये मुमकिन नहीं है कि मखसूस नशिस्तों का केस, जैसे आज़म नज़ीर तारड़ कह रहे थे कि अब ये आईनी बेंच में जाएगा, उन्होंने कहा ये मुमकिन नहीं कि आईनी बेंच में जाए, क्योंकि दो चीज़ें हैं, या तो मुस्लिम लीग नून का हुकूमत का रिव्यू होगा, या कंटेम्प्ट की जो दरख्वास्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि हमारे हक़ में फैसला आ गया, अब हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हमारी सीटें नहीं दे रहा, इन पर तौहीन अदालत लगाई जाए, काजी साहब के जाने के बाद दरख्वास्त आई है। तो ये जो दरख्वास्तें हैं ये फैसला देने वाला बेंच सुनेगा। फैसला देने वाला बेंच कौन? सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस। तो जो 13 जजेस थे
وہ 13 ججز سنیں گے. اب ان 13 ججز میں اگر کوئی ریٹائر ہو گیا ہے جیسے کہ قاضی فائز عیسیٰ تو دستیاب ججز سنیں گے. اب دستیاب ججز یعنی کہ 12 ججز جب اس کیس کو سنیں گے تو ریویو بھی ان کے پاس جائے گا, کنٹیمپٹ بھی ان کے پاس جائے گی, اور وہاں سے فیصلہ کیا آئے گا؟ حکومت کا ایک ووٹ تو پہلے ہی کم ہو چکا ہے. تو اب یہ فیصلہ جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آیا ہی آیا, اور فیصل صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے. اور یہ بات مسلم لیگ نون کے لوگوں نے کہا کہ جو فیصل صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کمپیٹنٹ نہیں ہے مسلم لیگ نون کی ٹیم, یہ بات درست ہے, ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں, یہ ترمیم کے باوجود بھی نہیں ہو سکتا, تو یہ فل کورٹ سنے گا. اب حکومت کو اس چیز کی وجہ سے خاصی پریشانی ہے کیونکہ یہ مخصوص نشستیں ملیں گی پاکستان تحریک انصاف کو. 27ویں آئینی ترمیم, اس کے لیے حکومت کیا کرے گی؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس میں جانا چاہتا ہے کہ جی وہ 39-41 کا معاملہ, یہ بھی جب فارغ ہو جائے گا تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہوں گے. پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہونے کا مطلب ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا پلڑا بھاری. 27ویں آئینی ترمیم اور مشکل ہو جائے گی. پھر لوٹے خریدنا, یا اس کے ساتھ ساتھ ایک کام یہ ہو کہ بندے اٹھا کے ووٹ لینا, یہ کام کرنا پڑے گا. اور یہ کام اتنا آسان نہیں ہے, پہلے بھی دیکھ لیا کہ کسی کا 11 ماہ کا بچہ اٹھا لیا, 9 ماہ کی بچی کو تھپڑ مار دیے, 9 سال کی بچی کو تھپڑ مار دیے, سب کچھ کر لیا, مگر پھر بھی لوگ ٹوٹے نہیں. تو اب یہ کام اتنا آسان نہیں ہے, اور اس انٹرنیٹ کے دور میں یہ بہت مشکل چیز ہے. تو حکومت اس لیے پریشان ہے, اور ٹھیک ٹھاک پریشان ہے, یہ حکومت کے اپنے کیمپ کے لوگ بھی بتا رہے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس حوالے سے خبر بہتر ہو سکتی ہے. 26ویں آئینی ترمیم کا کیس جب سپریم کورٹ آف پاکستان اٹھائے گی اور اگر اس کو انکانسٹیٹیوشنل قرار دے گی تو 26ویں آئینی ترمیم اڑ جائے گی. 26ویں آئینی ترمیم اڑ جانے کا مطلب کیا ہے؟ 26ویں آئینی ترمیم اڑ جانے کے 2 مطلب ہیں. ایک مطلب جو ججز کے تقرر کا طریقہ تھا وہی طریقہ ہوگا, تو منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس, یحییٰ آفریدی صاحب نے بحران سے بچنے کے لیے عہدہ قبول کیا, اس معاملے کو دیکھ لیتے ہیں, یہ ڈیسائیڈ ہوا, اور اب منصور علی شاہ صاحب واپس چیف جسٹس. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے جج صاحبان نے مجھے نہیں بتایا, یہ میں چیزوں کو ڈاٹس کو کنیکٹ کرنے کے بعد پکچر آپ کے سامنے پینٹ کر رہا ہوں. دوسری صورتحال کیا ہے؟ دوسری صورتحال زیادہ خطرناک اور گھمبیر ہے. دوسری صورتحال یہ ہے کہ بحران ہوگا اور اس میں عدالت کو بتایا جائے گا کہ آپ کا فیصلہ نہیں مان سکتے. جس طرح کچھ ڈاکیے, مالش کرنے والے, کچھ نائی وغیرہ یہ بتا چکے ہیں کہ نہیں مانا جائے گا آپ کا فیصلہ. جب مانا نہیں جائے گا تو بحران ہوگا. اس بحران کی صورت میں سسٹم لپیٹا جا سکتا ہے, جو بار بار صدا لگتی ہے, وہ صدا لگنے کا وقت ہوگا. کیا سسٹم لپیٹا جائے گا؟ میرا یہ خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوگا, اور سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے فیصلے پر عمل درآمد کروائے گی اور حکومت عمل درآمد کرے گی. حکومت پسپا ہوئی ہے, ہو رہی ہے. ایک کام انہوں نے کیا جو 26ویں آئینی ترمیم والا تھا, جس پہ انہوں نے لوٹے بنائے, اور لوٹے بنا کے یہ کام کر لیا. الیکشن کمیشن کا تب بھی ارادہ یہ تھا کہ وہ یہ کہے گا, اور خواجہ آصف کی تقریر میں موجود تھا کہ یہ آزاد جیتنے والے ہیں اور اس لیے ڈی سیٹ نہیں کیے جا سکتے. یہ ہمارے سامنے ماجرا تھا. اب اس صورتحال میں حکومت کے لیے اچھی خاصی بری خبریں ہیں. اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں, قاضی فائز عیسیٰ والا معاملہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا. حکومت اس معاملے کو اور گرم کرتی جا رہی ہے. بندوں کے خلاف کیسز وغیرہ ہوں گے, یہ ہائی کمیشن نے برطانوی حکام کو کہہ دیا ہے. ساتھ ہی پاکستان میں بھی ان کے خلاف کارروائی کی جائے, حکومت کی یہ تیاری ہے. اب حکومت اس سلسلے میں کیا کر سکتی ہے؟ اس بات کا جواب دیا ہے حکومت کو پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری انفارمیشن ہمارے سامنے آئے شیخ وقاص اکرم صاحب, اور انہوں نے کہا کہ محسن نقوی کا بیان نہایت بے وقوفانہ اور مضحکہ خیز اور مینڈیٹ چور بندوبست کی ذہنیت کا عکاس ہے. ہر دوسرے روز دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہم صرف ان پڑھ ہی نہیں, پرلے درجے کے احمق اور جاہل بھی ہیں. خود ساختہ وائسرائے صاحب قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف احتجاج کرنے والوں کی شہریت کی منسوخی سے پہلے کسی پڑھے لکھے وکیل سے قانون سے متعلق سیکھ لیں. ظاہر ہے کہ پاکستان ان کے آباء و اجداد کی راجدھانی یا خاندانی جاگیر تو ہے نہیں کہ یہاں درباری اپنی زبانوں کی لمبائی کے مطابق بیان دیں.
شناختی کارڈ، پاسپورٹس یا شہریت کی منسوخی اور اجرا کے فیصلے نقوی صاحب کی ثوابدید کے نہیں، آئین اور قانون کی مرہون منت ہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے۔ ماہرین قانون کہہ رہی ہیں کیسے کریں گے؟ جو ہوا برطانیہ میں ہوا، آپ اس پر یہاں سزا کیسے دیں گے؟ یہاں کی عدالتوں میں یہ ٹک نہیں سکتا، حکومت بے وقوفی کرے گی۔ دوسری چیز، ایک اور پریشر ڈالا گیا ہے، یہ پریشر ڈالا گیا ہے میڈیا پر، اور میڈیا پر پریشر ڈال کر سب سے رات 7 بجے، 8 بجے، 10 بجے کے پروگرام میں کام کروایا گیا کہ کنڈیم کیا جائے۔ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جو ہوا اس کو کنڈیم کیا جائے، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے بھی رد عمل لیا جائے اور کہا جائے کہ یہ کنڈیم کرنے کی بات ہے، اس کو کنڈیم کرنا چاہیے قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ۔ اب واقعی کی مذمت کرنے کی جو بات ہو رہی ہے نا، وہ تمام لوگ یہ بتائیں کہ یہ جو حاجی امتیاز کے گھر پہ ہوا، کیا اس کی مذمت کی گئی؟ کیا پاکستان میں جو مسلسل ہو رہا تھا، لوگوں کے گھر توڑے جا رہے تھے، ظلم ہو رہا تھا، گھروں سے لوگ اٹھائے جا رہے تھے، سڑکوں سے لوگ اٹھائے جا رہے تھے، پاکستان کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا صحافی اٹھا لیا گیا، 4.5 مہینے غائب رہا، کیا اس کی مذمت کی گئی؟ کیا اس بارے میں کسی نے کہا بھی کہ ہے کہاں؟ یہ سب کچھ جب نہیں ہوا تو پھر جب آپ مذمت کر رہے ہیں پاکستان سے باہر ہونے والے واقعے کی، اس شخصیت کے لیے جس نے عدالت میں بیٹھ کر کہا کہ ہم کیا کر سکتے عدالت میں بیٹھ کر، تو اس لیے مذمت کروانے والوں کو ٹیلی ویژن چینلز پر بڑا کرارا جواب ملا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی۔ تو یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو بویا تھا وہ کاٹا ہے۔ دوسرا ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ارشد شریف شہید یہاں سے وہاں چلے گئے اور وہاں قتل کر دیے گئے، تو کیا کینیا کے حکام کے خلاف ہمارے وزیر داخلہ نے، ہمارے وزیر اعظم نے، ہمارے سفیروں کو یہ کہا کہ ان کے خلاف مقدمہ کرواؤ؟ وہ تو جویریہ صدیق نے کیا، ارشد شریف کے اہلیہ نے۔ کیا ان تمام لوگوں نے کیا کہ ارشد شریف ہمارا تھا، ہمارا اتنا بڑا جرنلسٹ تھا، شہید کر دیا گیا؟ کیا ہمارے ہاں حکومت نے ایک زحمت کی؟ نہیں کی، اس لیے کہ حکومت تو ارشد شریف پر یہاں زندگی تنگ کرنے میں ملوث تھی۔ ارشد شریف پاکستان سے گیا تھا تو اس پر 22 مقدمے تھے، وہ مقدمے یہیں وزارت داخلہ کی ناک کے نیچے یہاں پر پاکستان میں کروائے گئے تھے، اور اس وقت رانا ثناء اللہ صاحب وزیر داخلہ تھے، تو یہ سب کچھ یہاں ہوا تھا۔ کیا ہمارے ہاں آفیشلز نے کہا کہ ہم برداشت نہیں کریں گے؟ لیکن یہ سب کچھ نہیں ہوا۔ جس طرح سے ارشد شریف کے لیے آپ نے کوشش کی تھی وہ ہم نے دیکھا تھا، آپ جس طرح سے قاضی فائز عیسیٰ کے لیے کوشش کر رہے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے، مذاق اڑ رہا ہے۔ ان کے خلاف کیا ہوا ہے؟ ایک مظاہرہ ہوا ہے، گاڑی پہ ہاتھ مارنا نہیں ہونا چاہیے تھا، گاڑی کسی اور کی پراپرٹی ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، قاضی صاحب کے خلاف صرف مظاہرہ ہونا چاہیے تھا۔ اتنی بات ہے تو اتنی بات سے اتفاق کر لیا جائے، لیکن جب لوگوں کے گھروں پر باقاعدہ طور پر توڑ پھوڑ کی جاتی ہے، حملہ کیا جاتا ہے، اس پر یہاں حکومت خود کروانے والوں میں شامل ہوتی ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے بھیجتی ہے، ان کے اہلکار بھیجتی ہے، اور بغیر وارنٹ کے بھیجتی ہے۔ عورتوں کے گریبانوں پہ، عمر ڈار کے گھر پہ کیا ہوا تھا، ہاتھ ڈالا جاتا ہے، تو پھر وہ حکومت یہ باتیں کرتی ہوئی اچھی نہیں لگتی۔ پھر مجھ جیسے عام لوگ اس بات کو پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے کیا جا سکتا ہے، یہ حکومت کیسے کر سکتی ہے؟ تو یہ بہت بڑا سوال ہے، حکومت کو اس سوال کا جواب دینا ہوگا۔ آخر میں آپ سے عرض کروں، عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی زمان پارک آ گئی ہیں، وہ زمان پارک آ گئی ہیں، ان کا گھر ہے، وہ اپنے گھر پہنچ گئی ہیں، لیکن حکومت نے فوری طور پر زمان پارک کے آس پاس کی گلیوں میں نفری لگا دی ہے، چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، بعض جگہوں پر باقاعدہ طور پر بیریئرز لگا دیے گئے ہیں۔ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہاں پر ایک بار پھر کارکن جمع ہوں گے، یہاں پر ایک بار پھر رونق ہوگی، اور یہاں پر کارکن جمع ہونے کے بعد سب کچھ ہوگا۔ اس لیے حکومت نے اس کے سد باب کے لیے سب کچھ کیا ہے، نہ دفعہ 144 لگائی ہے، نہ آپ نے کوئی ریزن دی ہے۔ ایک عام شہری کی زندگی اس طرح سے آپ اجیرن کر دیں، اس کے راستے بند کر دیں، وہاں صرف عمران خان یا ان کی بہنیں یا بشرا بی بی نہیں رہتی، وہاں عام لوگ رہتے ہیں، لیکن حکومت یہ سب کچھ کر کے ان سب کی زندگیاں اجیرن بنا رہی ہے۔ یہ سیاست پاکستان میں شریفوں کے ساتھ ڈکٹیٹرز نے بھی نہیں کی تھی، جو شریف عمران خان اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ لاہور کے عام لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اس لیے اس حکومت کو مسلسل سامنا ہے ایک ایسی مخالفت کا جس میں یہ مسلسل بدنامی کی دلدل میں دھنستے چلے جا رہے ہیں، ان کی مقبولیت
مائنس ہو رہی ہے، لیکن ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے۔ آخری چیز میں آپ سے عرض کروں، جوڈیشل کمیشن کے لیے نام دے دیے گئے ہیں۔ یہ جو نام آئے ہیں ہمارے سامنے حکومت کی جانب سے، عرفان صدیقی صاحب کا نام ہے، بلاول بھٹو زرداری کا نام ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے عمر ایوب صاحب کا نام ہے، سینٹ سے شبلی فراز کا نام ہے۔ تو دونوں جانب سے جو جوڈیشل کمیشن کے معاملات ہیں اس کے لیے ماہر قانون کے نام نہیں آئے، اس کے لیے نام آئے ہیں وکیلوں کی جگہ ایسے لوگوں کے جو ٹپیکل سیاستدان ہیں۔ اور عرفان صدیقی صاحب تو خیر میاں نواز شریف کی تقریریں لکھنے کی وجہ سے سینٹ میں ہیں، وہ سیاستدان بھی نہیں ہیں، لیکن بہت اچھی چوائس نہیں ہے، دونوں طرف چوائس بری ہے۔ اور یہ چوائس جو ہے جوڈیشل کمیشن کے لیے نام دینے چاہے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو ان کے قانونی دماغ جس وکیل کے لیے کہیں گے کہ یہ 15-20 سال کا تجربہ رکھنے والا ہے، اس کو جج بنانا چاہیے، اس کو لے کر آنا چاہیے، تو وہاں حکومت کہے گی ٹھیک ہے، اور پاکستان تحریک انصاف والوں کو واپس اپنے لوگوں سے اس پر ڈسکشن کرنا ہوگا۔ جوڈیشل کمیشن میں کوئی بھی رکن نامزدگی دے سکتا ہے، اس نامزدگی پر اتفاق کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف والے یہاں گئے تو ہیں، لیکن جو ووٹس کے حساب سے اکثریت ہے، پلڑا بھاری ہے، وہ حکومت کا ہے، تو حکومت یہاں اپنی مرضی کرنے کی پوزیشن میں ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔